अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे के बारे में जो माजी में तो फ़ख्र का बायस था लेकिन अब शर्मिंदगी का बायस है। एक ऐसा इदारा जो 300 बिलियन के खसारे में है। पिछले 12 दिन में 2 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है मुल्क को। 3 लोग अपनी जान हार चुके हैं, दर्जनों लोग ज़ख्मी हैं और मुसाफिर हैं कि ख्वारी से बच ही नहीं रहे और पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। और हम अपने मुल्क के अंदर इस बात पे लड़ रहे हैं कि कसूर किसका है, गवर्नमेंट का है, यूनियंस का है या अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके मुल्क की बदनामी हो रही है। एक ऐसा नेशनल फ्लैग कैरियर जो आपके मुल्क की नुमाइंदगी करता है, जब आप उसको नहीं बचा पाते, जब उसकी वजह से आप बदनामी का बायस बन रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से या उस इदारे में करप्शन या डीमेरिट पे अपॉइंटमेंट्स की वजह से या किसी भी और वजह से, तो वो आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को आप एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ नहीं फेंक सकते। हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के बारे में बात कर रहे हैं और ये मामला किस हद तक सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा कि PIA के हड़ताली मुलाजमीन के सामने सर नहीं झुकाएंगे और जो मुख्तलिफ एडिटोरियल्स लिखे गए उनमें उन वर्कर्स, वो लोग जो PIA के लिए काम करते हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनके लिए स्टेट एनिमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शो करता है एक मुल्क के अंदर, जब एक इदारे के मुलाजमीन अगर वो हक पे हैं या नहीं हैं तो उसके सिटिंग वज़ीर आज़म उनको एड्रेस कैसे करता है। तो एक कोई सिर्फ डिप्लोमेसी इख्तियार की गई। हुकूमत कहाँ गलत है, मुलाजमीन कहाँ नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस क्या वाकई एक ऐसा इदारा है जिसको मुख्तलिफ हुकूमतें इस्तेमाल करती रही हैं। क्योंकि अगर हम मौजूदा वज़ीर आज़म का रवैया देखें तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब आसिफ अली ज़रदारी साहब गवर्नमेंट में थे तब उनको स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट तो ज़राती शराकतदारी का आइडिया बहुत बुरा लग रहा था और आज जब वो गवर्नमेंट में है तो वो यही कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब्दुल मन्नान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नूर आलम खान साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होंगे मेरे साथ। अंदलीब अब्बास साहब PTI की नुमाइंदगी करेंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है PTI का व्यू पॉइंट, क्योंकि इमरान खान साहब कल एहतजाजी मुजाहिरीन से हमदर्दी का इजहार करने के लिए कराची जा रहे हैं। और ज़ैगम सज्जाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल एयर लीग। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मन्नान साहब ये बताइएगा, जो राना अफजल साहब ये बताइएगा कि जो नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है उसके बारे में तज्जिया ये किया गया कि थोड़ा हार्श रवैया इख्तियार कर लिया। एक तो 3 लोग मर गए और अगले दिन उन्होंने कह दिया हम सर नहीं झुकाएंगे। तो शायद बेसिकली थोड़ा एथिक्स की कमी नजर आई अगर रवैये में देखा जाए तो। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि एथिक्स की मैं समझता हूँ बिल्कुल कोई कमी नहीं आई। एथिक्स डिमांड करते थे कि इनकी डिमांड्स को मान लिया जाए, इनके साथ हमदर्दी से सलूक किया जाए। तो इनकी एक वर्कर की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उसके बेनिफिट्स, उसकी मुलाजमत जो है वो कायम रहे और ये चाहे जैसे भी भर्ती हुए हों, लेकिन अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने दिया जाए। वो हमने मान लिया, गवर्नमेंट ने मान लिया कि इनकी मुलाजमत के ऊपर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आएगी, कोई बेनिफिट्स कम नहीं होंगे और हम PIA को बेहतर करना चाहते हैं और टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो इनकी तनख्वाहों पे खर्च नहीं होगा। तो काबिल रश कारकर्दगी नहीं रही PIA की कि जिसके ऊपर हम कहें कि जी बहुत ज्यादा वो हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल हमदर्दी शो की गई। राना अफजल साहब, काबिल रश कारकर्दगी तो नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में थे तो जब यही आइडिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने दिया था तो बहुत बुरा लगा था। देखिए, जो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमारे पास तरीकाकार है कि हम होटल बेचेंगे और चीजें करेंगे। तो अब बहुत एविएशन के माहिरीन, बैंकों के माहिरीन, उन सब के साथ मुशावरत के साथ PIA को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और सस्टेनेबल बनाने के लिए एक बंदी की गई। तो इन मुलाजिमीन को भी रखा जाए, पदों की तादाद बढ़ाई जाए, एक प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ढूंढा जाए और ये कंपनी जो है इसको एक कॉर्पोरेट सेक्टर में चलाया जाए। राना अफजल साहब, एक सवाल और फिर हम ज़ैगम सज्जाद साहब की तरफ जाते हैं। क्या वजह है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान, आपकी गवर्नमेंट
کی ڈیفینیشن اور ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو چینج لایا جائے میں تو 26% شیئرز مزید اضافہ کر سکتے ہیں ترقی میں. وہی تعریف وہ ڈیفینیشن یونینز کو سمجھ نہیں آ رہی. جو انٹرسٹ آپ پی آئی اے کے دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کہاں لیک کر رہے ہیں؟ آپ نے اپوزیشن کو کانفیڈنس میں نہیں لیا یا آپ نے ایکس چیئرمین کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا؟ دیکھیں جس وجہ سے ان کے ساتھ ہمدردی پوری قوم کی کم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات کے تحفظ حاصل کرنے کے بعد اب اس کمپنی کے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں کہ یہ کمپنی کیسے چلے گی. جب گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 6 ماہ کے لیے اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں تو اس کے باوجود یہ بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو رویہ تھا آپ لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے 1 سال کا وعدہ کیا تھا جیک پے کے لیڈروں سے ملاقات میں. جب پرائم منسٹر آف پاکستان ایک وربل وعدہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہمارے رہنماؤں کو کہتے ہیں کہ 1 سال میں کسی قسم کی کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور کسی قسم کی کوئی نجکاری نہیں کروں گا، اور جیک پے اپنی اسٹرائک کو جو قلم چھوڑ اسٹرائک تھی 1 ماہ پہلے اس کو ختم کر دیتی ہے، اس بات کو اون کرتے ہوئے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا. پرابلم کہاں سے آئی کہ جتنے بھی ہمارے وزراء اور مشراء ہیں جو نان الیکٹڈ لوگ بالخصوص جن کے حوالے پی اے کو کیا گیا ہے، ان لوگوں نے میڈیا پہ تواتر کے ساتھ یہ کہا کہ اس 1 سال کی تو انہوں نے بات ہی نہیں ان کا، جس کی نجکاری بھی کر رہے ہیں، اس کی اسٹریٹجک پارٹنر بھی لا رہے ہیں، 26% بھی آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو پرائم منسٹر کی بات کو انہوں نے اون ہی نہیں کیا، جس سے سارے پی اے کے ملازمین میں ایک بے چینی کی کیفیت پھیلی. اس کے بعد جب ان کے ساتھ دوبارہ ہماری بات چیت ہوئی، ہم نے دوبارہ کرم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا، تو سیکٹری ایویشن نے ہمیں ملاقات کری بلایا، تو اس مدت کو 1 سال سے 6 ماہ میں. لیکن آپ کو یہ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ کو ملنے والی مراعات کم نہیں ہو رہی، جب آپ کو نوکری سے نہیں نکالا جا رہا، جب 26% شیئر سے ایئر لائن کا فائدہ ہوگا کیونکہ وہ نقصان میں جا رہا ہے، اور اگر پی آئی اے کے سرونگ ملازمین اتنے انٹیلیجنٹ اور اتنے کیپیبل ہوتے تو پی آئی اے اتنے نقصان میں ہی نہ ہوتا، جو آپ کی شرط ہے کہ ہم میں سے ہی لوگوں کا مینجمنٹ میں بھی ڈالیں. جو 300 بلین کا جو کہتے ہیں نقصان ہوا ہے پی اے میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اسٹریٹجک پارٹنر لائیں گے تو جو بھی اس کو خریدے گا 26% شیئرز کو، تو یہ جو 300 بلین کا ڈیپٹ ہے یہ کہاں جائے گا؟ اس وقت ہمیں زبیر عمر صاحب کا جواب یہ ملتا ہے کہ اس کو اسٹیٹ آف پاکستان اون کر لے گی. ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیکن یہ تو آپ ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں جا نہیں سکتے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کی ڈپارٹمنٹ دیکھیں جتنے بھی ادارے نجکاری ہوئے ہیں اس سے پہلے، آپ دیکھ لیں پی ٹی سی ایل میں کیا ہوا، کتنے لوگ تھے، ان کے کتنے لوگوں کی تعداد میں کمی ہوئی، اور آج تک 40,000 بندے. ٹھیک ہے مجھے نور عالم صاحب کو شامل کر دیں. نور عالم صاحب، آپ کے نزدیک مسئلہ کہاں اٹھا ہے؟ کیونکہ آپ کے دور سے ہی پرائیویٹائزیشن کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا، اور اب آپ کا موقف بھی کلیئر نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس قدم کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایسے ادارے کی جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے یا کوئی اور پاکستان سٹیلز ہو گئے، اس کی نجکاری کے سخت خلاف ہے. ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں، اور یہ جو اس وقت یہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، جس طریقے سے انہوں نے پیپلز یونٹی کے ہمارے جو صدر ہیں ہدایت خان، ان کو پکڑا ہے ان کے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. ایسے حرکات سے، ایسے ہتھ کنڈوں سے حکومت کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ باز رہیں. یہ اچھی بات ہے. جہاں تک یہ کہا گیا کہ پیپلز یونٹی یا مطلب ورکرز جو ہیں وہ باہر نکلے اور انہوں نے کلیش کیا، یہ بہت سراسر ناانصافی ہے. کیونکہ آپ مجھے بتائیں، ایک کسی کے بچوں سے آپ رزق چھینیں گے، اور یہ اسٹریٹجک کا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے، آئی ایم سوری، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب جب بھی آتے ہیں انہوں نے یہ چیزیں شروع کی ہیں. ہمارے یہاں پہ پشاور میں خزانہ شوگر ملتا، اپنے دوستوں پہ بیچا. ایک اس کی بڈس زیادہ آئی تھی، لیکن کیونکہ ان کے دوست تھے تو ان کو وہ لیکن نور عالم صاحب ایک نکتہ ایڈ کرنے دیجئے. جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ایک نہیں، اس میں دیکھیں پی آئی اے میں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، پی آئی اے میں یہ نہیں ہے کہ یہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اگر آپ جو شیئرز ان کو دینا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اگر میں ہوتا تو ان کو کہتا کہ آپ ان کے ساتھ ورکرز کے ساتھ بیٹھتے اور ان کو شیئرز دے دیتے، اور ان کو کہتے کہ آپ شیئرز لے لیں پی آئی اے میں، تو میرے خیال میں وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے
لیکن نور عالم صاحب شیئرز کے ساتھ کیپیبلٹی بھی تو ہونی میرے خیال میں آپ یہی پی آئی اے کے لوگ مجھے بتائیں کہ اگر یہ جو خسارہ جو پڑا تو ایک انہی کے پارٹی کے ایک بندے نے اپنی ایئر لائن بنا لی، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ تو اس وقت کا وہ ہوا، ورنہ پی آئی اے جو ہے ایمریٹس ایئر لائن جو ہے آج دنیا کی اچھی ایئر لائن، وہ یہ سارے جو ہے یہی سٹاف تھا جنہوں نے ایمریٹس ایئر لائن کو چلایا اور طریقہ دکھایا. تو کیا یہ ہمارے لوگ، آپ پاکستانیوں کو، تو ہم یہ تو بہت افسوس کی بات ہوگی اگر ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہیں کہ یہ کام نہیں کرتے. دنیا کے سب سے عظیم پائلٹ، تھگڑے پائلٹ یا ٹیکنیشنز جو ہیں وہ پی آئی اے میں ہیں. سب سے بڑا پرابلم یہ کہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہی نہیں ہو رہی نا، تو جب میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوں گی تو کیپیبل سٹاف کہاں سے لے کے آئیں گے؟ باہر سے ہی لانا پڑے گا. اپوائنٹمنٹس جتنی بھی آپ دیکھیں وہی جو ہے، آپ کے ساتھ پرزے نہیں ہوتے، پرزے اردو کا ورڈ ہے وہ نہیں ہوتے، اور آپ اس میں یہ آپ کے ٹیکنیشنز، انجینئرز جو ہیں یہ آپ کے جہاز کو ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کا اس کی وارنٹی ختم ہوئی ہوتی ہے اور یہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ کیپیبل ہیں تو اس لیے وہ چلا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خالی یہ رویے سے دیکھیں، آپ نے وہاں پہ ان کے ورکروں کو شہید کیا، گولی چلائی، پوائنٹ بلینک پہ ایک قسم سے آپ ایک بندے کو شہید کرتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اس کو رائٹ ہے، وہ چاہے نیشنل اسمبلی کے سامنے آئے، چاہے سپریم کورٹ کے سامنے آئے، چاہے کہیں پہ بھی ہو، سڑک پہ ہو، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرے گا. ٹھیک ہے نور عالم صاحب، اس پوائنٹ کو مزید میں آگے بھی پروگرام میں ڈسکس کروں گی کہ اس کی بھی انکوائری ابھی کافی وے کے اندر ہی. عباس صاحبہ بتائیں، عمران خان کل کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیا اگر وہ احتجاجی مظاہرین کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرا سوال یہ کہ کیا ان کے پاس کوئی متبادل ہے، کوئی نیا فارمولا ہے پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کا؟ بطول اس میں دو ایلیمنٹس ہیں، ایک اور اس میں دونوں پہ ہی تبصرہ کروں گی. خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی ہماری جو مینیفیسٹو میں بھی ہے وہ بڑی کلیئرلی، میں آج اس کا پیج نمبر 12 بھی لے کے آئی ہوں. ہم نے کہا تھا کہ جی انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ایمرجنسی ہونی چاہیے، اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی یہ کہا اپنے مینیفیسٹو میں، اور سب نے کہا کہ جی کرپشن بہت ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی اوپر سارے بندے جو تھے، جو پیپلز پارٹی میں کیپٹن اعجاز ہارون تھے، وہ بیسٹ فرینڈ تھے ان کے زرداری صاحب کے، اور اس کی وجہ سے سارا آرگنائزیشن کے نیچے سارے سفارشی بھرتی ہوئے، اور آرگنائزیشن وہی جو ٹاپ 10 میں تھی جس نے 36 ایئر لائنز بنائی، وہ کرپشن اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے نیچے آئی. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے چاہیے. متبادل یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اگر آپ نے شجاعت عظیم کو لگایا ہے، جو کہ طارق عظیم کے بھائی ہیں، جو کورٹ مارشلڈ ہیں، اور جن کو کہ 2013 میں کہا گیا کہ جی ایز این ایڈوائزر وہ کوالیفائی نہیں کرتے، ان کو ریموو کریں، لیکن ان کو ریموو کر کے سال 2 سال کے بعد دوبارہ اسپیشل اسسٹنٹ لگایا گیا. اب دوبارہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہی از اے کانوکٹ. آپ اوپر یہ بندہ لگا رہے ہیں، نیچے انہوں نے سارے، مشاہد اللہ صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے ان سے کہلوا کے راشد اللہ صاحب جو ان کے بھائی ہیں ان کو کہاں کا کہاں لگوا دیا. تو اس کے علاوہ ان کی رائل ایئر سروسز ہے شجاعت عظیم صاحب کی، جس نے 108 لینڈنگ رائٹس دی ہیں اس پورے سال میں ایٹ تھرو اوے پرائسز. اور جو ان کی سیلریز ہیں ان سب کی جو 8-10 اوپر ہے، وہ نیچے والے تقریباً 3000 بندوں سے زیادہ ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ عباس صاحب آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا ان میں سے ایک بھی غلط نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو ابھی یاد ہیں جب احتجاجی مظاہرین خود سڑکوں پہ آئے؟ پی ٹی آئی کے پاس ہوم ورک اتنا امپریسو ہوم ورک تھا تو کہا تو بالکل بھی نہیں کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے پی آئی اے کے بارے میں. آپ لوگ بھی تبھی اپوزیشن کرتے ہیں، آپ لوگ بھی تبھی پروبیبلی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں جب لوگ اپنا مسئلہ خود اٹھاتے ہیں. آپ نے سب سے بڑی اپوزیشن کی حیثیت سے تو مسئلہ نہیں اٹھایا. بطول یہ تو ہمیں سب سے زیادہ الزام لگایا جاتا ہے، اور آپ سب میڈیا بھی یہ کہتے ہیں کہ سوائے احتجاج کے اور الزام لگانے کے اور کرٹیسائز کرنے کے ہم کچھ نہیں کرتے. کیونکہ آپ دیکھ لیں اسمبلی میں کیا ہوا، انہوں نے اسمبلی میں تو لائے نہیں، آرڈیننس دے دیا. ابھی کے اسمبلی کا اجلاس کمیشن ہو چکا تھا، اس کے بعد اسمبلی کے اندر جب ہم احتجاج کر رہے تھے ٹیکسوں پہ واک آؤٹ کیا، انہوں نے پیچھے سے بل پاس کروا لیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ہمیں دھرنے پہ یہ الزام لگایا کہ ٹھیک ہے اندلی، مجھے ہم ایک بریک لینی ہے، اور آپ کے اسی سے میں شروع کروں گی، آپ کے اسی پوائنٹ سے میں شروع کروں گی کہ حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لینا تو دور کی بات ہی کیوں نہیں کرتی. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. رانا افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن سے بات کیوں نہیں کرتے، مشاورت کیوں نہیں کرتے، کرٹسی بھی شو نہیں کرتے؟ اپوزیشن کے ساتھ
PTI اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم ہر فورم پہ بات کرتے ہیں. ہماری جتنی کمیٹیز ہیں ان کے اندر یہ ان کے ممبران ہوتے ہیں, اور اپنے جو ان کے تحفظات ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ جو PIA کی کمیٹی بنی تھی اس کا میں ممبر تھا, اس کے اندر اسد عمر ممبر تھے. انہوں نے لکھ کے سوال پوچھے, PIA کے چیئرمین نے ان کو بریفنگ دی, اور وہ تمام جب اور سوال ختم ہو گئے پھر وہ کمیٹی وائنڈ اپ ہوئی, اور اس کے بعد بل اسمبلی میں پیش ہوا. یہ ہر فورم پہ جتنی نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز ہیں ان کے ممبر وہاں بڑے متعلق ہوتے ہیں, لیکن باہر آ کے یہ کہتے ہیں ہمیں پوچھا ہی نہیں تھی. لیکن ایک میجورٹی جو پارٹی ہوتی ہے انہوں نے بل جب پاس کرنا ہوتا ہے وہ یہ پھر ان کی بات سنی جاتی ہے لیکن مانی نہیں جاتی, کیونکہ ماننے کے قابل نہیں ہوتی. گورنمنٹ نے اپنی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اگر یہ کہیں کہ سنتے نہیں ہیں تو یہ تو غلط بات ہے. ٹھیک ہے رانا افضل صاحب, چونکہ آپ پروگرام کے آنے والے حصے میں میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو ایک سوال آپ سے پوچھنا لازمی ہے. وقت نے فون نہیں کیا, میں چلوں گا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کا لاہ عمل کیا ہوگا, کیونکہ آپ نے تو بڑی اسٹریٹ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ سر نہیں جھکائیں گے. آپ نے بھی سر نہیں جھکایا تو انہوں نے بھی سر نہیں جھکایا, تو آگے کیا ہوگا, ٹیبل پہ کیسے لے کے آئیں گے؟ میں آپ کو اپنی ریکارڈ ابھی بتا رہا ہوں. میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ سے موٹر وے کے ذریعے فیصلہ بتا رہا ہوں, مجھے بچی کو سی آف کرنا تھا, اور یقین کریں کہ جتنے لوگ وہاں پہ تھے وہ اتحاد کے پیسنجر, وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے PIA سے سیٹ بک نہیں کرائی. ابھی 6-8 مہینے لگیں گے PIA کو بحال ہونے میں, اور اتنا لاس ہوگا کہ میں اس سے بہتر ہے کہ یہ بند اسٹیل مل کی بند ہے نا اس وقت, ہم تنخواہیں دے رہے ہیں, ہمارا لاس کم ہوا ہے. یہ لوگ ناشکرے ہیں, ان کو ایک تو 2 نمبر بھرتی ہوئی, اوپر سے پھر یہ کیا کہتے ہیں تنخواہیں بھی ان کو مل رہی ہیں, اشورڈ ہے, اور پھر یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی کمپنی کو. ٹھیک ہے رانا افضل صاحب, زیگم سجاد صاحب آپ نے سنی ان کی بات؟ میں نے بات سنی ہے جی. رانا افضل صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ اتنا پیار کرتے ہوتے تھے کہ ان کے کندھوں پہ نواز شریف ہاتھ رکھ کے لارے لگاتے ہوتے تھے ایئر لیگ زندہ باد, اور جب یہ جیت کے آؤں گا تو PIA میں کوئی کام ان لوگوں کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا. آج وہ ہم لوگ تالیاں مارتے مارتے جو مطلب بوڑھے ہو رہے ہیں, اور تالیوں سے ہمیں آپ کے ان تالیوں کے بدلے میں آپ سے گولیاں اور گالیاں مل رہی ہیں. 3 لاشیں ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں, اور آپ نے ابھی تک اس پروگرام میں بھی یہ کہنا تک گوارا نہیں کیا کہ ان بے گناہوں کو ہم مطلب مذمت کرتے ہیں قتل کی, چاہے وہ جس نے بھی کیا. ابھی تک میم ہمارے لوگوں کی وہاں پہ FIR بھی درج نہیں ہو رہی, اور مجھے اس سوچ سے بڑی نفرت ہوتی ہے. یہ واٹر کینن, یہ پولیس کے پاس ہتھیاروں کا ہونا, یہ ڈنڈے, یہ رینجرز کے ہاتھوں میں ڈنڈے, یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی ہو, کسی بھی جمہوری دور میں ہو, تو کل جو لوگ آپ کے لیے لڑتے تھے یہ وہ لوگ ہیں. لیکن اب تو یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اب آپ اس یونین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی بیک بھی رکھتی ہے. میرا خیال ہے آپ شاید اپنا ہی کاز بھول رہے ہیں اس وقت. نہیں, یہ احسانات کی بات نہیں ہے کہ آپ نے ہم پہ احسان کیا, ہم نے آپ پہ احسان کیا. آج PIA کو چلانے کی بات ہے, PIA کو چلانے کی بات ہے. تو جو وعدے کرتے تھے آپ PIA کے لوگوں سے کہ ہم آپ سے مشاورت کے ذریعے PIA کو چلائیں گے, تو یہ جو کچھ بھی آپ. رانا افضل صاحب بڑی مہربانی ہوگی ان کو بات کرنے کا موقع دیں سر. رانا صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات سخت ضرور ہوگی, لیکن کبھی بھی جمہوری حکومتوں میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاں لاشیں پڑے ہوں اور کارکن مرے ہوئے ہوں, اور پرائم منسٹر ہو کسی ملک کا جمہوری, اور وہ یہ کہتے ہوں کہ جناب ان کو اور ماریں یا ان کو اور سختی کریں, 1 سال کی سزا دیں گے. مجھے نور عالم صاحب کو شامل کر دیں. نور عالم صاحب تھوڑا سولوشن کی طرف بھی جاتے ہیں. ایک ایشوز پہ میں وہ کر لوں کہ PTI اور PMLN کی ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے, یہ دونوں پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہیں, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. جس طریقے سے PTI یہاں پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, ہاسپٹل بھی جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ مسلم لیگ والے جو ہیں یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب جو ہیں. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو تو یہ سیریسلی لیتے نہیں ہیں. PTI پارلیمنٹ کو نہیں لیتی, وہ بھی وہ 126 دن تھے کہ پتہ نہیں کتنے یہ باہر اپنے کنٹینر پہ تھے. تو اگر یہ سیریس لیتے اور اپوزیشن دونوں, وہ کہہ رہے ہیں ہم 120 دن میں نئی ایئر لائن لے کے آ جائیں. یہ ان کو آپ کو پتہ نہیں ہے, ان کو میں یاد دلا دوں, انہوں نے 90 دن میں نیا خیبر پختونخوا کھڑا کر دینا تھا.
انہوں نے یہ کیا کریں گے, یہ تو ابھی وہ جو لاز بنائے تھے, احتساب بنایا تھا, اس میں بھی آرڈیننس وہ کر لیا. اچھا, یہ نون والے جو ہے نا, نون والے خالی کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ اپنے دوستوں کو نوازیں گے. یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے ہاف میں بتایا کہ جو اچھی شوگر ملز تھی جو گورنمنٹ کو فائدہ دیتی تھی, یہ اپنے دوستوں میں بانٹ رہے تھے. یہی ان کا ارادہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک وہ کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی اپنے دوستوں کو نوازیں گے اور کوئی بھی فائدہ نہیں. اور جہاں تک یونینز کی بات ہے, میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے ہماری لیڈرشپ نے بہت کلیئر کہا ہے, ایک تو لیڈرز کو, جو ورکرز کے لیڈرز ہیں, ان کو آپ فی الفور رہا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, پرائیویٹائزیشن پہ نہ جائیں. پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی یہ آپ تباہی کر لیں گے, یہ زیادتی ہوگی اس قوم کے ساتھ. ٹھیک ہے نور عالم خان صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, یہاں پہ مجھے ایک بریک ہے اور اس کے بعد اس پوائنٹ پہ ڈسکس کریں گے کہ آپ واقعی حکومت نوازنا چاہتی ہے کسی خاص شخصیت کو یا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. دلیپ, یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی بھی افواہیں ہیں کہ شاید گورنمنٹ کسی خاص بزنس مین, کسی خاص کمیونٹی کو نوازنا چاہ رہی ہے, آپ اس بارے میں کیا ویو پوائنٹ ہے آپ کا؟ بطول, پہلے تو میں نور عالم صاحب کی کچھ تصحیح کر دوں, کیونکہ میں فیکٹس کے ساتھ بات کرتی ہوں. جب وہ بول رہے تھے باقی میں نے اس وقت ان کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا, اور اب میں پوری اپنی بات کروں گی. انہوں نے کہا کہ جی ہم پرائیویٹائزیشن کے حق میں تھے. پہلے تو یہ میں دیکھ لوں, میں یہ لے کے آئی ہوں اپنے مینیفیسٹو کا, اور یہ پیج نمبر 12 ہے. اس پہ ہمارا مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں ہم نے ان کو پروفیشنل مینجمنٹ دے کے, اٹونومس کر کے, پولیٹیسائزیشن ختم کر کے ان کو ریفارم کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو یہ کہہ رہے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ 5,500 بندے کس نے بھروائے پی آئی اے میں؟ انہوں نے. کیپٹن اعجاز ہارون کون تھے؟ زرداری صاحب کے بیسٹ فرینڈ تھے, اور تب بھی بہت بڑی سٹرائک ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا انہی چیزوں پہ. اب آئے یہ کہ جی کیا یہ بیچنا چاہ رہے ہیں کسی کو, تو تب بھی آپ کو یاد ہوگا انڈس ایئر لائن تھی, وہاں بھی فریال تالپور کی انہوں نے کہا تھا کہ ان کی وجہ سے پی آئی اے کو نیچے لے کے آ رہے ہیں. اور ابھی بھی خاقان عباسی صاحب جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایئر بلو ان کی ہے, وہ ڈینائی کر رہے ہیں آج کہ جی میرا اس میں کوئی شیئر نہیں ہے. لیکن اگر آپ 4 دن پہلے کا ایک پروگرام دیکھیں, میں آپ کو اس کا کلپ بھی دوں گی, آپ دکھا دیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایئر بلو میری اور وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی چل رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اس میں 2 سال گیا نہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جیسے جیسے پی آئی اے نیچے جا رہا ہے, نجی ایئر لائنز کی پرائسز جو ہے وہ 2 گنا 3 گنا 100 گنا بڑھ گئی ہیں, اور فائدہ سارا ان کو ہو رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کل اخبار میں یہ پوری رپورٹ آئی ہے کہ پی آئی اے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. یہ ہے پارٹ 1 اور پارٹ 2. پارٹ 1 جو ہے وہ ایک کمپنی رائل ایئر سروسز جس میں شجاعت عظیم صاحب کا شیئر ہے, یہ وہ ان کو جائے گی. پارٹ 2 جو ہے وہ علیحدہ رہے گا. اب یہ ساری رپورٹیں میڈیا کی رپورٹس ہیں, اور ان میں کتنی حد تک صدق دلی ہے, تصدیق ہے, ابھی تک جو ہے پی ایم ایل این اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے. وہ آ کے کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے جب یہ کہتے ہیں کہ مشاورت کرتے ہیں اور راتوں رات آرڈیننس لا کے اس کو اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں آتی. جو اصل بات ہے نا, جو میں کہنا چاہتی ہوں بطول, وہ بات ہے, یہ صرف پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں ہے بطول, یہ بات ہے رویوں کی, یہ بات ہے مائنڈ سیٹ کی, یہ بات ہے ایٹیٹیوڈ کی, اور یہ بات ہے سوچ کی. تو پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کل عمران خان صاحب جب احتجاجی مظاہرین کو ملیں تو وہ کہیں کہ آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا ہے, آپ اپنی نوکریوں پہ واپس جائیں, پی آئی اے کو چلنے دیں, آپ کی بات سنی جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا؟ بات سنیں, آپ خود سوچیں, 14,000 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 14,000 لوگ 14,000 لوگ کو کس لیے سزا دے رہے ہیں کہ ان کا جو اپنا پسند کا بندہ اوپر ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس یہ سارے جب ہم ٹریول کرتے ہیں خود آ کے بتاتے ہیں کہ جی 11 ڈائریکٹرز ہیں, 4 انڈر میٹرک ہیں, فلانا اتنا ہے, فلانا اتنا ہے, ہم نے 2 ایم ایز کیے ہوئے ہیں, ہمیں یہ جو ہے لے آف کرنا چاہتے ہیں. یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ تو جب یہ ساری دیکھیں, اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی بھی ہو نا بطول, پرائیویٹ کمپنی میں بھی آپ ایک کرپٹ بندہ اوپر لگا دیں گے, وہ پرائیویٹ کمپنی بھی نہیں چل سکے گی. آپ کو یاد ہے امریکہ میں کیا ہوا؟ یہ سارے جو بینکس تھے, ابھی جب ریسیشن آئی ہے, سٹی بینک اور باقی سارے بینکس,
ان کو جب یہ نیچے آئے ہیں ان کو ہاسپٹلز پرائیویٹائز کر رہے ہیں نا 2013 میں پرائیویٹائزیشن آپ کے بھی تو مینیفیسٹو کا حصہ رہی ہے. میں نے آپ کو دکھا دیا یہ میرے پاس مینیفیسٹو ہے, میں آپ کو مینیفیسٹو میں دکھا رہی ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو پھر کے پی کے میں پرائیویٹائز کون کرے؟ بالکل نہیں کر رہا. سب سے پہلی بات ہے آٹونومس. میں بولی نہیں بیچ میں, بطول میں بولی نہیں, مجھے بولنے دیں. بطول میں بولی نہیں, جھوٹ بولیں گی نور عالم خان صاحب کائنڈلی انہیں بولنے دیں. بطول میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, میں نے ان کو روکا نہیں تھا اس وقت, میں آپ کی بات میں نے بالکل ان کو نہیں روکا, بالکل غلط بات کر رہے تھے. اور میں پہلے کلیریفائی کروں, آٹونومس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس سے نکال کے وہاں پروفیشنل بورڈ آف ڈائریکٹرز رکھیں جو ان کو ہائر اور فائر کر سکیں. جیسے کہ یہ سٹیز لے لیتے ہیں جا کے, وہ نہ کر سکیں. یہ جا کے پتہ کر لیں کسی بھی ایکسپرٹ سے, کسی بھی کنسلٹنٹ سے, کسی بھی انٹرنیشنل ادارے سے. تو جب بات کا پتہ نہ ہو, اور آٹونومس اور پرائیویٹائزیشن میں بہت فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے, جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آٹونومس ہو, ڈی پولیٹیسائز ہو. پولیس بھی آٹونومس ہونی چاہیے, ڈی پولیٹیسائز ہونی چاہیے. تمام ادارے جو ہونے چاہیے وہ ڈی پولیٹیسائز ہونے چاہیے. نور عالم صاحب مجھے اب ایک بریک لینی ہے, ناظرین ڈی پولیٹیسائز ہونی چاہیے. پرائیویٹائزیشن میں اور آٹونومس میں بہت فرق ہے. ایک لنڈن کا ہوتا ہے, ایک امریکہ کا ہوتا ہے, اور ایک سعودیہ کا, اور ان کا ورکر ہوتا ہے. اور جہاں تک جابس کی بات ہے, آٹونومس باڈی کون سی ہوتی ہے ان کی, میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نہیں تھوڑا سا اندلیب صاحبہ, میں آپ کو آپ کی آٹونومس باڈی سمجھانا چاہتا ہوں. آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے مطابق آپ کو بتا دوں خالی آپ تھوڑا سا اپنے آپ وہ کریں, آپ جو جھوٹ سے بول کر دیا. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد نور عالم خان اور رانا افضل صاحب کو بھی شامل کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نور عالم خان صاحب وہ توجہ جس کا مظاہرہ بریک میں بھی ہو رہا تھا وہ بتائیں کہ کیوں ڈس ایگری کر رہے ہیں آپ آٹونومس اور پرائیویٹائزیشن والے پوائنٹ پہ, کیونکہ میری نالج کے اکارڈنگ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. جو ان کا کہہ رہے ہیں نا کہ سو کالڈ انہوں نے یہاں پہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا جیسے تباہی کی ہے, یہ خیبر پختونخوا کی جو تباہی کی ہے, یہ ہر جگہ پہ یہ ایسے ہی پی آئی اے کی بھی تباہی کر لیں گے. ان کو یہ نہیں, یہ پرائیویٹائزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ایک ہے لنڈن کا, ایک ہے سعودی عرب کا, ایک ہے لنڈن سے یہ امریکہ کا. یہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز وہاں پہ آن گراؤنڈ کے لوگ تو ہوتے ہیں نہ پروفیشنلز ہوتے ہیں. ہر ایک جگہ کی اپنی وہ ہوتی ہے, پاکستان کی اپنی ایک طریقہ ہے. یہ ہمیشہ اور یہ کہتی ہیں کہ انڈس ایئر لائن پہلے ثابت کرو بی بی, ایسے الزام مت لگاؤ. یہ کوئی ہم کوئی ایجنسیوں والی پارٹی نہیں ہے, ہم جو ہے عوامی پارٹی. اور آپ کہتے ہیں نوکریاں, ہم 10,000 نوکریاں اور بھی دیں گے, ہم اور بھی لوگوں کو نوکری دیں گے اگر پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی. یہ آپ جیسے لوگ پرائیویٹائزیشن اوور آور ڈیڈ باڈی, پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گی پرائیویٹائزیشن کو, کسی لحاظ سے نہیں. ہم اسمبلیوں میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے, ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے, اور ہم پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دیں گے جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں. It's very simple. ٹھیک ہے رانا افضل صاحب, یہ تو اوور ڈیڈ باڈی والا معاملہ ہو گیا. دیکھیں نور عالم صاحب بھول رہے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی, انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ معافی مانگی تھی کہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو نے جو نیشنلائزیشن کی تھی اس کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو گیا, اور یہ انہوں نے آج وزیر اعظم معافی مانگی تھی. میں بلاول بھٹو زرداری کی بات کر رہا ہوں, میں آصف علی زرداری کی بات کر رہا ہوں. کے بعد اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ بند ادارے جو ہیں ان میں آگے ہم اسٹیٹ مل کو بھگت رہے ہیں, وہاں بند ہے, اور وہاں پہ کروڑوں روپے کی ہر مہینے تنخواہ دے رہے ہیں. اب پی آئی اے کا وہ حال ہونے والا ہے, تو پاکستان کو تو یہاں اس لیول پہ پہنچائے. جناب پاکستانی کو جاب دینا کوئی غلط بات نہیں ہے. اب تو ان کی باڈیز یہاں جو تھی وہ نیشنل اسمبلی سے ریموو ہو گئی ہے. یہ حکومت کرتے تھے پاکستان کے اوپر, اور اسی کی سزا عوام نے ان کو, ہمیں عوام نے نہیں دی, ہمیں جس جو لوگوں نے دیا وہ آپ چھوڑیں. یہ بتائیے گا اگر اس اقدام کے رستے میں دیوار پاکستان پیپلز پارٹی بھی بنتی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی بنتی ہے, اور احتجاجی مظاہرین جو آلریڈی ایک انتہائی قدم اٹھا چکے ہیں مزید اٹھاتے ہیں, تو آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا؟ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہے. آج پی آئی اے کی ہڑتال کے بعد کون رو رہی ہے کہ یہ انہوں نے پی آئی اے کو ایک مرتبہ پھر تباہ کر دیا. یہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ اس معاملے میں پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے؟ یہ کیسے ناپا آپ نے, کس پیمانے کے خلاف؟
شہید کر کے آپ ایسے بات کرتے ہیں. آپ نے شہید کیے ورکروں کو پیپلز پارٹی کے. بالکل رانا صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. کیسے پتا چلے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں بالکل آپ تجزیے دیکھ رہے ہیں, عوام کا رویہ دیکھ رہے ہیں. آج عمرے پہ جانے والے لوگوں نے جلوس نکالا, یہاں پہنچایا ہے پی آئی اے کے گورنمنٹ کے خلاف. پی آئی اے میں جو سیاست, لیکن احتجاج تو گورنمنٹ کے خلاف بھی ہو رہے ہیں. رانا افضل صاحب صرف پی آئی کے خلاف نہیں نکالا, انہوں نے پی آئی اے کے عملے کے خلاف نکالا ہے. جنہوں نے ایئر لائن کو کھڑا کر دیا ہے, ان کی تنخواہیں بند ہو گئی ہیں, ان کے بینیفٹ بند ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, سب ان کو تحفظات دیے. اب یہ ہمارا سر آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تو دعوت تو دیں. آپ بھی تو, آپ نے دعوت بھی تو نہیں دے رہے. دوبارہ دعوت دیں گے آپ انہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنے کے لیے؟ اگر یہ اپنے لیڈرشپ کو چینج کریں اور پازیٹیو مائنڈ کے لوگ آئیں گے اور وہ سیریسلی پی آئی اے کو چلانا چاہتے ہیں تو ضرور ان سے بات ہوگی. یہ کیا بات ہے, ہم کہیں پرائم منسٹر چینج کر دیں تب بات کریں گے. آپ لوگوں نے رانا افضل صاحب بیگم صاحب کی طرف آ رہی ہوں میں, آپ کائنڈلی تھوڑا رک جائیں. جی جی پلیز. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں یا جمہوری حکومت میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پرائم منسٹر یا کوئی پوری گورنمنٹ ڈائلاگ سے انکار کر دے. ہر پولیٹیکل مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے, آن ٹیبل آنا ہے. ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ خدا را ہماری بات سنی جائے. جی اندلیب کو شامل کرنے دیں. جی اندلیب کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم, تو اب آگے کیا کس طرح سے معاملہ جب تک بڑھنا چاہیے سولوشن کی طرف؟ نیگوشیشن از دا بیسٹ ٹیبل ٹاک کرے. دیکھیں یہ کہنا میں پر کاٹ دوں گا اور میں ان کو یہ سمجھ لوں گا, یہ اس سے اور زیادہ اشتعال بڑھتا ہے. یہ کوئی سالو کرنے والی باتیں, یہ تو وہ کہنے والی بات ہی لاٹھی گولی کی سرکار جو چلتی ہے, جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا, وہاں 14 بندے مار کے اور دندناتے پھرنا اور دھمکیاں دینا. کوئی مسئلہ سالو ہوتے ہیں, حکومتیں ایسے کرتی ہیں, جمہوریت ایسے ہوتی ہے. کوئی جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ ایسے ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ یا تو میری بات مانو یا میں تمہیں اڑا دوں گا, میں نوکریوں سے نکال دوں گا. 14,000 بندوں کی فیملیز کا تعلق ہے. سوچیں آپ, 14,000 بندوں کی فیملیز کا, 19,000 فیملیز. آپ اس کے 5-5, 10-10 بندے بھی ملوائے تو آپ کے لاکھوں لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ بس چپ کر کے ایک پریس کانفرنس کر کے 2 دھمکیاں دے کے اور اس کے بعد کہیں کہ جی ہم کریں گے جو مرضی آپ کر لیں گے. اس رویے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر بادشاہت ہے, آپ کے اندر آمریت ہے اور آپ جمہوریت کا ایک خول پہن کے بس کھڑے ہیں. اگر آپ صحیح بندے وہاں نہیں. ٹھیک ہے اندلیب صاحب, مجھے پروگرام وائنڈ اپ کریں. نور عالم صاحب کا لاسٹ کمنٹ میں لے لیتی ہوں اس پہ. نور عالم صاحب آپ کا آخری کمنٹ اس معاملے کے حوالے سے. میں نواز شریف صاحب سے یہ کہوں گا کہ ایک تو جو رانا افضل صاحب کی یہ بات اس کو کنڈیم کرنی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ لیڈرشپ چینج کریں. کوئی بھی لیڈرشپ انہی جو ورکرز کے یونین ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اور بات کرے. اور اپوزیشن کو دیکھیں, اپوزیشن تیار ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ان میں تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے. پرائیویٹائزیشن سے یہ ذرا پیچھے ہو جائیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر یہ میٹرو پل پہ لگا سکتے ہیں 54 ارب, اگر اورنج اس پہ لگا سکتے ہیں تو پی آئی اے پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں غریب بندہ ہی ٹریول کرتا ہے, پاکستانی عام شہری ٹریول کرتا ہے, تو اس کو آپ کیوں پرائیویٹائز کرنے پہ چلے ہوئے ہیں؟ تو یہ میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ بہت شکریہ, آپ خیال کریں. بہت شکریہ تمام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین ایک مشورہ ہے کہ پی آئی اے کے حوالے سے ایک ایڈیٹوریل لکھا گیا ڈان نیوز پیپر میں جس کا موضوع ہوتا ہے کہ پی آئی اے کرائسس نیڈز کولر مائنڈز, ٹھنڈے دماغ کی ضرورت ہے احتجاجی مظاہرین میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی. میں خیال یہ ایڈیٹوریل پڑھیں گے تو تھوڑا سا سولوشن کی طرف ضرور جا سکیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.